अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवा पारा शुरू हो रहा है और ये पारा जिस लफ्ज़ से शुरू हो रहा है पहले वो लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पहला पारा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ था, शुक्र का कलमा है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी हिदायत दी और अपने तक पहुंचने का एक रास्ता हमें अल्लाह ने दिखाया। दूसरा पारा किस लफ्ज़ से शुरू होता है आपको याद है? सयक़ूलुस्सुफ़हा। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जो अल्लाह की हिकमत को नहीं समझता अनकरीब ये बेवकूफ़ कहेंगे मा वल्लाहुम क़िबलतन, किसने इनको फेर दिया इनके क़िबले से। तहवील क़िबला का सब्जेक्ट था। तीसरा पारा कहाँ से शुरू होता है? तिलकर रसूल। पहला पारा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र का कलमा। दूसरा पारा जो है तो ये माफ़ कीजिएगा, दूसरा पारा सयक़ूलुस्सुफ़हा। तीसरा पारा तिलकर रसूल, रसूलों के बयान से शुरू हुआ है। चौथा पारा अब रसूलों का बयान, अल्लाह ने बहुत सी बातें की रसूलों के बारे में। चौथा पारा जो है वो है हरगिज़ नहीं तुम नेकी को पा सकते हो। हाँ, ये याद है ना आपको। पांचवा पारा जिस लफ्ज़ से शुरू हो रहा है और जो सूरत है यहाँ पे वल मुहसिनात, यानी ये मुहसिना से लफ्ज़ निकला है और मुहसिना का लफ्ज़ जो है सीन वाला नहीं है, ये स्वाद वाला मुहसिना है। और हा स्वान स्वाद नून हिसन, हिसन का मतलब है एक आप समझें चार दीवारी या पनाह या एक कवर्ड चीज़। हिसन का मतलब जैसे हिसनुल मुस्लिमीन कहते हैं ना अस्तग़फ़ार को, कि ये मुसलमान की हिफाजत करने वाले अस्कार हैं। तो मुहसिना वो औरत है जो एक हिफाजत के हसार में हो, जो एक कवर में हो, जो मुआशरे में रिस्पेक्ट की नज़र से देखी जाती हो। और इसका लुग़वी मतलब है खावंद वाली औरत, यानी एक औरत जिसके पास एक बीवी होने का सोशल स्टेटस है, वो मुहसिना है। तो ये बड़ी पुरहिकमत लफ्ज़ है ये। और अरब मुआशरे में मुहसिनात जो थी ये आज़ाद औरतें होती थीं, यानी ये लौंडियाँ नहीं होती थीं, ये ख़रीदी और बेची नहीं जा सकती थी। ये लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, ये कुरान से नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा। वो तो मैंने आपको बताया खावंद वाली औरतें, ये आम मतलब है इसका, यानी ये कुरान की इस्तिलाह में इसका ये मतलब नहीं है। तो मुहसिनात वो औरतें थीं जो बेची और ख़रीदी नहीं जा सकती थीं, जो खावंदों वाली थीं, जिनके सोशल स्टेटस थे, जिनको नज़र उठा के नहीं देखा जा सकता था, जिनके किरदार पे उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। तो अल्लाह फरमाता है क्योंकि पिछला पारा आपको याद है कहाँ ख़त्म हुआ है? वहाँ वो औरतें बताई जा रही थीं जिनसे निकाह करना हराम है। उसी लाइन में अब ये औरतें हैं कि देखो, और हाँ वल मुहसिनात, इन औरतों से भी तुम निकाह नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से खावन वाली हैं। वल मुहसिनात मिनन निसाए, और वो आज़ाद औरतें, वो खावन वाली औरतें औरतों में से, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय उनके जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हैं। ये दाएं हाथ के मालिक जो है ना, ये मैंने आपको डिटेल में समझाना है क्योंकि ये वो औरतें हैं जो लौंडियाँ हैं। लौंडी क्या होती है? लौंडियाँ वो औरतें थीं जो ख़रीदी और बेची जाती थीं और जो घरों में फिर मुख्तलिफ़ खिदमत के काम सर अंजाम देती थीं। और गैर इस्लामी मुआशरे में, यानी इस्लाम के आने से पहले, ये औरतें जो थीं इनको मर्द अपनी हाजत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इनके साथ बाकायदा ताल्लुकात होते थे मर्दों के। इनसे जो औलादें होती थीं उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं था और उनकी कोई विरासत नहीं होती थी। वो मालिक अगर चाहता तो इनको कुछ दे देता था और इनको रखता था, अगर ना चाहता तो वो उन बेटियों को भी बेच देता था। यानी ये एक मवेशियों की तरह ये औरतें ट्रीट होती थीं। जब इस्लाम आया है तो ये लौंडियाँ, बहुत से सहाबा के पास लौंडियाँ थीं। ऐसे सहाबा थे जिनके घर में 3-3 4-4 लौंडियाँ थीं। ऐसे सहाबा थे जिनके लौंडियों से औलादें थीं। तो एक बहुत बड़ी हिकमत, अगर शुरू से लौंडी को हराम कर दिया जाता तो वो औरतें जो थीं उनकी मुआशरे में फिर कोई हैसियत नहीं थी। वो औरतें जो थीं वो फिर फहाशी करने पर मजबूर हो जाती, वो मुआशरे में दरबदर हो जाती
تو شروع سے لونڈی کو حرام نہیں کیا گیا، لیکن اس بات کی ترغیب دی گئی کہ گردنیں آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، لونڈیوں کو آزاد کرنا، لونڈیوں سے نکاح کرنا. اگر لونڈی اسلام لے آئے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا. پھر فی زمانہ لونڈی کون ہے؟ فی زمانہ تو لونڈیاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ یہ حکم اس لیے منسوخ ہوا ہے کہ لونڈیاں وہ عورتیں ہوتی تھیں جب کسی جگہ پر اسلام کے لیے جہاد کیا جاتا تھا اور جب فتح حاصل کر لی جاتی تھی تو وہاں کی جو عورتیں مسلمان ہونے سے انکار کرتی تھیں وہ لونڈیاں بن کے مال غنیمت میں آتی تھیں، اور پھر ان کی تقسیم جو ہے وہ مال غنیمت کے ساتھ ہوتی تھی. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اس طرح آئی ہیں، جن میں ہماری سیدہ امہات المومنین میں حضرت جویریہ ہیں، جو ایک یہودی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور جب وہ پھر آئی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، ان کے قبیلے سے تعلقات بنے ہیں. صفیہ بنت حوائی جو بھی امہات المومنین میں شامل ہیں، وہ بھی اسی طرح آئی تھیں. تو جب فتح ہو جاتی تھی اور وہ عورتیں مال غنیمت کے ساتھ آتی تھیں تو پھر بھی ترغیب یہ دی جاتی تھی کہ ان کو مسلمان کر کے ان سے نکاح کر لو، بجائے اس کے کہ ان کو لونڈی بناؤ. لیکن اس زمانے میں لونڈیوں کی ڈیفینیشن یہ تھی. آج کل کہیں پہ جہاد نہیں ہو رہا، کہیں سے مال غنیمت نہیں آ رہا، کہیں پہ اسلام کی سربلندی کی جنگ نہیں لڑی جا رہی، نہ ہی کوئی فتح ہو رہی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے. تو یہ لونڈیوں کے احکامات جو ہیں یہ فی زمانہ منسوخ ہیں. ان کے اوپر بحث کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارے گھروں میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں اور جن بچوں کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں یہ ہماری نوکرانیاں ہیں، یہ ہماری لونڈیاں ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جو بھی سلوک چاہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ قرآن کے منافی بات ہے، اور یہ زنا بالجبر ہے. یہ ایک عورت کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ زنا کا تعلق جوڑنا ہے جو گناہ کبیرہ ہے. یہ بات امید ہے کہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں محسنات آئی ہیں کہ جن عورتوں کے پہلے سے شوہر ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، یہ لونڈیاں ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے. وأحل لکم، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، ما وراء، جو ان سوا ہیں، ذالکم، ان کے، ان تبتغوا، یہ کہ تم چاہو، حلال تمہارے لیے کیا کیا گیا ہے، ان تبتغوا، یہ کہ تم چاہو، بے اموالکم، اپنے مالوں سے، محسنین، نکاح کرنے کے لیے، قید نکاح میں لانے کے لیے، حسن میں پناہ میں لانے کے لیے، غیر مسافہین، نہ کہ صفحہ ایک بیوقوفی کرنا، ایک سٹوپڈ کام کرنا، اپنی شہوت کے لیے ایک خواہش پوری کرنا. تو تم انہیں نکاح میں لانے کے لیے ان کو اپنے مال دو، نہ کہ اپنی حوث کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. تو یعنی دین اسلام میں حوث رانی جو ہے اور اپنی شہوت رانی عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کے کرنا منع ہے، یہ حرام ہے. فمستمتعتم، پس جو تم اس متاع حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو، بہی منہن، ان سے، ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، تو ان کو ان کے مہر دے دو. نکاح کی قیمت جو ہے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا ہے، صداق جو ہے وہ مہر ہے، فریدتاً، جو مقرر کیا گیا ہے. نکاح میں جو مہر مقرر کیا گیا ہے وہ بیوی کو ادا کر دو. ولا جناح علیکم، اور نہیں تم پر کوئی گناہ، فیما ترادیتم، اس میں جو تم باہم رضامندی سے، بہی، تم باہم رضامندی سے، من بعد الفریدہ، اس کے مقرر کرنے کے بعد. اگر تم مہر مقرر کرو اور بعد میں تم ایک اور رقم پر رضامند ہو جاؤ، جیسے میں نے کہا کہ بیوی معاف کر دے، تو پھر بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ومن لم یستطع، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، منکم، تم میں سے، طولاً، ایک حیثیت، ایک مقدور، این کے حل محسنات، یہ کہ وہ نکاح کرے محسنات سے، معاشرے کی عزت دار عورتوں سے، المؤمنات، جو مومنہ بھی ہیں، مما ملکت ایمانکم،
پس جو تمہاری لونڈیاں ہیں من فتایاتکم تمہاری کنیزیں المؤمنات جو مومن ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ ان کو بھی وہ معاشرتی حیثیت حاصل ہو جو آزاد عورتوں کو ہے، محسنات کو ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں. واللہ اعلم بایمانکم اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو. بعضکم من بعض تم میں سے بعض دوسروں کے ہم جنس ہو، ایک جیسے ہو. فنکحوہن پس تم نکاح کرو باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے. اگر ایک مومنہ لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک کی اجازت سے کرنا ہے. وآتوہن اجورہن اور ان کو دے دو ان کے مہر بالمعروف دستور کے مطابق. محسنات ان کو بھی نکاح میں لانا ہے، غیر مصافحات نہ کہ اب یہ عورتوں کے لیے ہے کہ عزت دار عورتیں محسنات جو پناہ میں آنا چاہتی ہیں، غیر مصافحات نہ کہ مستیاں کرنے والی، ہوسرانی کرنے والی، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے والی. اور اگلا جو لفظ ہے وہ بڑا خطرناک آ رہا ہے، اگلے الفاظ ولا متخذات اور نہ ہی لینے والی، آشنائیاں کرنے والی اخدان چوری چھپے. متخذات اخدان جو ہیں آج کل کے زمانے میں، چونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں پوری ہسٹری آپ کو بتاؤں، لیکن چوری چھپے یاریاں کرنے والی اس کا یہ مطلب ہے. ہمارے جو بڑے مفسرین جو برصغیر پاک و ہند کے گزرے ہیں انہوں نے چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی، چوری چھپے یاریاں کرنے والی، اس متخذات اخدان کا مطلب یہ بتایا ہے. اخدان جو ہیں چھپ کے ایک دوستی کرنا، چوری چھپے ایک کام کرنا اور دھوکہ دینا. فی زمانہ چوری چھپے یاریاں کون کرتی ہیں؟ سب سے زیادہ خطرناک چوری چھپے کی یاری کون سی ہے؟ جو ہم اپنے سیل فون پر، واٹس ایپ پر، اپنے موبائلوں پر، اپنے فیس بک پر اور میسنجر پر نامعلوم افراد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ان مردوں کو ہم نہیں جانتے ریئل لائف میں، لیکن موبائل پر ہم جو ہیں ان کے ساتھ گپیں شپیں اور ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ جوکس ایکسچینج کرنا، یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو فی زمانہ سب سے عام مثال تو یہ ہے. پھر اپنے ساتھ کام کرنے والے مرد جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ایک پڑوسی کی حیثیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے تعلق رکھنا کہ کسی کو نہیں پتہ لیکن ہماری ایک سیکرٹ گپ شپ چل رہی ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. اللہ معاف کرے، یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ کو ہماری نیتیں اچھی طرح پتہ ہیں اور معمولی بات سے بھی بچنا چاہیے جو بعد میں جا کر پچھتاوے کا باعث ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا پس پھر اگر وہ کریں بِفَاحِشَةٍ کوئی بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر جو بوجھ ہوگا نصف آدھا ہے. لونڈی کی بات ہو رہی ہے. مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ جو آزاد عورتوں پہ ہے، من العذاب سزا کا. اگر لونڈی سے بدکاری ہو جاتی ہے تو اس کو آزاد عورت سے آدھی سزا دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور ہوتی ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرا، العنت منکم تکلیف میں، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کی تکلیف میں پڑنے سے ڈرے. جو نکاح کر سکتا ہے آزاد مومنہ عورت سے کرے، آزاد مومنہ سے نہیں کر سکتا تو مومنہ لونڈی سے کرے. اگر اس سے بھی یعنی کہ ہر حال میں ایک چوری چھپے یاری کرنا اور افیئر چلانا جس کو ہم کہتے ہیں، اس چیز سے بچنا ہے. اور اگر یعنی کہ لونڈی کے ساتھ کسی سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو لونڈی کو بھی سزا ملے گی، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو بدکاری کی تکلیف میں پڑنے سے ڈرتا ہے تو بہتر ہے کہ نکاح کر لے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صبر کرو، اس طرح کی غلطیاں نہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تو بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ چاہتا ہے لیبین لکم تاکہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے، سنن الذین طریقے ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور توجہ کرے تم پر. واللہ علیم حکیم اور اللہ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، دوبارہ وہی بات ہے کہ وہ توجہ دے تم پر، تمہاری توبہ قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ جبکہ لوگ کیا چاہتے ہیں، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ
کہ وہ پیروی کرتے ہیں اپنی شہوتوں کی، اپنی خواہشوں کی. ان تمیلو، یہ کہ تم پھر جاؤ، میلن عظیما، ایک پھر جانا بہت بڑا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والوں، اے مومنو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو. اور خواہشات کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم راہ ہدایت سے بہت دور ہو جاتے ہو. اسلام کے علاوہ بھی جتنے مذاہب ہیں جو اسپریچویلٹی کی بات کرتے ہیں کہ انسان اپنی روح سے کیسے کنیکٹ ہو سکتا ہے، اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے بدھزم ہے، ہندوازم ہے اور شنتو ہے، یہ مذاہب آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنی روح سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے. اور ان سب مذاہب میں زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا، ان 3 چیزوں سے منع کیا جاتا ہے. اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری شہوات ہیں، یہ ہماری بیہودہ خواہشات ہیں. حد سے زیادہ کھا لینا یہاں تک کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، حد سے زیادہ بولنا یہاں تک کہ اول فول بولنے لگے، حد سے زیادہ سونا کیونکہ سستی میں مبتلا ہو جائیں اور ٹھیک کام کرنے سے رہ جائیں. ان تینوں چیزوں کو سختی سے منع کیا جاتا ہے دنیا کے سارے اسپریچول ڈسپلنز میں، کیونکہ یہ شہوات ہیں. یہودیت جو ہے، ہمارا جو جوڈیزم کا جو مذہب ہے، اس میں سختی سے 7 گناہ جو ہیں، اس میں زنا ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں غرور ہے، 7 کارڈینل سنس جس کو کہتے ہیں، ان سے منع کیا گیا، اور وہ سب شہوات ہیں. تو شہوات جو ہیں یہ انسان کو ہدایت کے راستے سے دور کرتی ہیں. یرید اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، یہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان بڑا کمزور. تو قرآن پر عمل کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے خالق نے یہ اقرار کیا ہے قرآن میں، میرے خالق نے یہ کہا ہے کہ میں کمزور بنایا گیا ہوں اور میں غلطی اور کوتاہی بڑی آسانی سے کرتا ہوں، اور میں اپنی شہوت کا اور خواہش کا غلام ہوں. تو مجھے ہر لمحے ہدایت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور قرآن کو مجھے اس طرح ایک کنیکشن مجھے قرآن سے بنانا چاہیے کہ جہاں میرے دل میں کوئی غلط خیال آئے تو قرآن جو ہے وہ مجھے وارننگ دینے سامنے موجود ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ تمہارے مال، بینکم بالباطل، آپس میں ناحق. ناحق ایک دوسرے کا مال کھانا کیا ہے؟ کسی کا حق مار لینا، کسی کی میراث مار لینا، کسی کی زمین قبضہ کر لینا، کسی کے گھر پہ ناجائز قبضہ کرنا، کسی سے چوری کر لینا، کسی سے رشوت مانگنا، کسی کے حق پر جہاں سے اس کو تنخواہ مل سکتی ہے سفارش پر کسی اور کو لگا دینا. بہت زیادہ طریقے ہیں مال کی کرپشن کے، اور ہماری تو پوری قوم، ہماری تو پوری نیشن اس کا شکار ہے. ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ تمہارے مال، بینکم بالباطل، آپس میں ناحق، الا، سوائے، ان تکون تجارتاً، یہ کہ کوئی تجارت ہو، عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم رحیما، وہ تو تم پر بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک، یعنی ناحق مال کھائے گا یا قتل کرے گا، عدوانا، سرکشی سے، وظلما، اور ظلم سے، فسوف، پس ان قریب، نسلیہ، ہم داخل کریں گے اس کو، نو ہم، سوالا یا واصل ہونا، داخل ہو جانا ہے اس کو، نارا، آگ میں. وکان ذالک، اور یہ چیز، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بڑی آسان ہے. یہ نہ سمجھیں جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے جہنم میں ڈالے گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اگر تم نے خود جہنم میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تمہیں اس میں، اللہ معاف کرے، اللہ کی پناہ، اللہ تمہیں اس میں داخل کر دے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، وہ قرآن کی عادت ہے کہ زجر دینے کے بعد، ڈانٹ دینے کے بعد اللہ ایک تسلی دیتا ہے. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو گناہ کبیرہ سے، ما تنہونا، جس سے تم منع کیے گئے ہو، عنہ، اس سے، نکفر عنکم،
نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، تمہاری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہم تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما ایک عزت کے داخل ہونے کی جگہ پر، عزت کے مقام پر، ولا تتمنوا اور نہ آرزو کریں، ما فضل اللہ جو بڑائی دی ہے، فضیلت دی ہے اللہ نے، بہی بعضکم اس کے ذریعے، بعضکم تم میں سے بعض، علی بعض دوسروں کو۔ صحابیات سے بھی روایات ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھیں کہ مرد تو جہاد میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یا وہ یہ کہتی تھیں کہ دین میں سب کچھ مردوں کے لیے، یا رسول اللہ بڑی خوشخبریاں ہیں مردوں کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اور جس طرح آج کل وہی آپ کی آزادیہ نسواں کی جو علم بردار ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ دین اسلام نے تو عورت کو مرد کے آدھا سمجھا ہے، ہاں گواہی بھی آدھی ہے اور وراثت میں بھی حصہ آدھا ہے، ان کے لیے یہاں پہ اب سبق شروع ہو رہا ہے۔ تم آرزو نہ کرو جو فضیلت اللہ نے دی ہے بعضوں کو بعضوں پر، للرجال مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا۔ مرد جو عمل کرتے ہیں ان کو ثواب ہے، ان کو حصہ ہے اس میں سے، وہ مردوں کے عمل ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ اور عورتوں کے لیے اسی طرح نصیب ہے، مما اکتسبن جو انہوں نے کمایا۔ مرد پیسے لاتا ہے، عورت کو مینٹین کرتا ہے، عورت کی کفالت کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ عورت مرد کے عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے نسب کی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس کے لیے اس میں حصہ ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ اور مانگو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل سے۔ کیوں اللہ کو یہ کہتے ہو یا اللہ مجھے مرد کیوں نہیں پیدا کیا؟ کیا یہ کیسی دعا ہے؟ یا اللہ مردوں کو کیوں زیادہ دیا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو مشورہ نہ دیں، اللہ سے بحث نہ کریں، اللہ کو کہیں یا اللہ مجھے بھی دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے کشادگی دے دے، مجھے حسن دے دے، مجھے خوشی دے دے، مجھے سکون دے دے، مجھے ثواب دے دے، مجھے اپنی جنت میں داخل کر۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ کان بکل شیء علیما وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں، موالیا وارث، مما ترک الوالدان اس میں جو چھوڑ مریں والدین، والاقربون اور قرابت دار، والذین اور جو لوگ عقدت ایمانکم جن سے تمہارا ایک عہد و پیمان ہو چکا ہے، ایک تمہارا کانٹریکٹ ان سے ہو چکا ہے، جیسے کسی کے لیے وصیت لکھی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی کاروباری کانٹریکٹ ہوا ہے، فآتوہم پس دے دو ان کو، نصیبہم ان کا حصہ۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء شہیدہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے جی اس کو آیت النساء کہتے ہیں، ایک اور انتہائی اہم آیت۔ آپ کو لگ رہا ہوگا نا جب سے سورہ نساء شروع ہوئی ہے ہم نے کتنی ساری اہم آیات پڑھی ہیں۔ یہ انقلاب لانے والی آیات ہیں جو معاشرے میں ایک انقلاب لائی تھی، کیونکہ معاشرہ عورتوں اور مردوں سے مل کے بنتا ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 34، اس کو آیت النساء کہتے ہیں، اور یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے تعلق کو سمجھانے والی بہترین آیت ہے۔ الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ قوامون کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء اتنی ہی آیت النساء پڑھی جاتی ہے اور پھر لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں اور آزادیہ نسواں کی تحریکیں چلاتے ہیں اور عورتوں کی حق تلفی ہونے کے شکوے کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ قوام کا مطلب سمجھ لیں۔ قوم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کھڑا ہوا یا سٹیبل۔ الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کو سٹیبل کرنے والے ہیں، مرد عورتوں کو تھامنے والے ہیں، مرد عورتوں کو کنٹرول کرنے والے ہیں، مرد عورتوں کے کفیل ہیں، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ اس سے کس کو انکار ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ
اس کا ذمہ دار ہے، بھائی اس کا ذمہ دار ہے، شادی ہوتی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، بیوہ ہوتی ہے تو بیٹا ذمہ دار ہے اس کا. یعنی ایک عورت کو زندگی کی ہر سٹیج میں مرد کا سہارا اویلیبل ہوتا ہے. ہاں وہ اسے اویل کرے یا نہ کرے اب یہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا ڈیزائن ایسا بنایا ہے کہ عورت کو ایک کفیل ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. مرد جو ہیں، اب یہ عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دی ہے؟ مردوں کو. کیوں؟ بما فضل اللہ، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے دی ہے، بعضہم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر. تو ایک تو اللہ نے کوئی فضیلت رکھی ہے مرد میں جس کی وجہ سے وہ عورت کا کفیل ہے، وہ اس کا نگران ہے. سب سے بڑی فضیلت مردوں کو عورتوں پر کیا ہے؟ فزیکل، ان کی جسمانی ساخت ایسی ہے، وہ زیادہ سخت مزدوری کر سکتے ہیں، زیادہ محنت کر سکتے ہیں، زیادہ دیر دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، انہیں چکر نہیں آتے آسانی سے، وہ باہر جا کے روزی روٹی کما سکتے ہیں، وہ عورتوں کے لیے لڑ سکتے ہیں. تو ایک جسمانی فضیلت، ان کی مسلز، ان کی ہڈیاں، ان کے دل، ان کا سب کچھ زیادہ مضبوط ہے عورتوں سے. عورتوں کے جسم کی ساخت ایسی ہے کیونکہ عورت نے بچے کی پرورش کرنی ہے، ایک بچے کو سینچنا ہے، بچے کو پیدا کرنا ہے، اس کے جسم کی ساری ساخت اس کے لیے بنی ہوئی ہے. تو یہ مرد جو ہے، اس کو جو جسمانی فضیلت اس عورت پہ اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ اللہ کو مرد زیادہ پسند ہے. اللہ نے مرد کو عورت کا سسٹینر بنایا ہے، اس کا کفیل بنایا ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک جسمانی فضیلت دی ہے، اس کو زیادہ سٹیبل دماغ دیا ہے. مرد کم جذباتی ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ جذباتی، جلدی رونا آ جاتا ہے، جلدی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، جلدی واویلا کرنا شروع کرتی ہیں. مرد زیادہ تحمل والے ہوتے ہیں، مرد زیادہ وفادار ہوتے ہیں، زیادہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. اور ایک اور فضیلت، وَبِمَا أَنفَقُوا، اور بسبب اس خرچ کے، من اموالہم، اپنے مال سے. مرد جو ہیں وہ خرچ کریں گے، وہ مکلف ہیں خرچ کرنے کے لیے. اگر مرد خرچ نہیں کر رہا اور وہ عورت کو کہہ رہا ہے کہ تم جا کر باہر سے کما کر لاؤ، تو پھر اس نے اپنی قوام کی جو اس کا سٹیٹس ہے، قوام کا جو مقام ہے، وہ اس نے خود ہی ختم کر دیا ہے. 2 شرطیں ہیں قوام بننے کی: جسمانی فضیلت، مرد معذور ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے تو وہ فضیلت ختم ہو گئی ہے، اور مال خرچ کرنا. مرد مال نہیں خرچ کر رہا تو پھر اس کو اپنی کفالت اور اپنا قوام ہونا اور اپنا حاکم ہونا، اس کے جھاڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. پھر قرآن سے پتہ چل گیا. فالصالحات، پس نیکوکار عورتیں، قانتات، جو تابع فرمان ہیں، فرمان بردار ہیں، حافظات، نگہبانی کرنے والی ہیں، للغیب، پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، اس کی جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اللہ کی حفاظت سے. وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں، تابع دار ہیں، اور اپنی عصمت کی اور اپنے گھر کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، یہ ان کی بات ہے. واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، جن سے تم ڈرتے ہو. اب مردوں کو کہا جا رہا ہے، تم خوف کرتے ہو، نشوزہن، ان کی بدخوئی سے، ان کی ضد سے، ان کی بدمزاجی سے. ٹھیک ہے جی، قرآن میں ناپسند کیا گیا ہے بد مزاج عورتوں کو. بد مزاج مردوں کو بھی، بد اخلاقی، جس میں خلق نہیں اس کا دین نہیں، یہ حدیث ہے. تو جو ان کی بدخوئی سے اگر تم ڈرتے ہو اور بدتمیز ہیں وہ عورتیں، فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں واعظ دو، ان کو نصیحت کرو. اور واعظ کا مطلب ہے پیار سے رہنمائی کرنا، محبت سے سمجھانا. فَعِظُوهُنَّ، اگر نہ سمجھیں، وَهْجُرُوهُنَّ، تو اور انہیں تنہا چھوڑ دو، ہجران میں چھوڑ دو. فی المضاجع، اپنی خوابگاہوں میں. میاں بیوی کا جھگڑا بیڈ روم سے باہر نہیں آنا چاہیے، ہم میں سے سب نے یہ سنا ہوگا. تو ان عورتوں کو تم تنہا چھوڑ دو خوابگاہوں میں. پہلے تو ان کو سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتی ہیں تو پھر ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان سے تعلق قطع کر لو، سمجھانے کی کوشش کرو، ناراضگی کا اظہار کرو. وَضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہیں سمجھتی ہیں تو انہیں مارو. اب یہ مارنا جو ہے، یہ اتنی بڑی بحث ہے کہ میں اس میں نہیں جاؤں گی.
لیکن اس کے 3 مطلب آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیں. وَضْرِبُوهُنَّ ایک تو ہے ایکچولی کسی کو مارنا. تو حدیث میں یہ ہے کہ عورت کو اس کے چہرے پر یا اس کے یعنی کہ سینے پر یا چیسٹ پر نہ مارو، اور مارو بھی اس طرح کہ اس کے جسم پہ کہیں داغ نہ رہ جائے، یعنی کہ یہ سخت مار سے منع کرنا ہے. اس کی تفسیر میں یہ حدیث کوٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ضرب کا مطلب مثال دینا بھی ہے. تو اس عورت کو دوسری عورتوں کی مثالیں دے کر سمجھاؤ، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، اور یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے عربی قواعد کے مطابق کہ ان کو مثال دے کے سمجھاؤ. یا پھر یہ ہے کہ ان کو سناؤ. ضرب دینا جو ہے وہ کسی کو زور سے سنانا بھی ہے. تو یہ تینوں مطلب ذہن میں رکھیں. اس کا صرف مطلب مارنا پیٹنا نہیں ہے، اس کے یہ 3 مطلب ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، تمہاری بات مان جائیں، فَلَا تَبْغُوا پھر نہیں ڈھونڈنا، عَلَيْهِنَّ ان پر سبیلا کوئی بھی راستہ. پھر انہیں تانے نہیں دینے کہ تم نے پہلے مجھ سے لڑائی کیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ کان علیٰ کبیرہ وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے. 1 منٹ 2 منٹ میں اور لوں گی کیونکہ اگلی آیت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو، شقاق بینہما شقاق ایک ایسی ضد جو توڑ پیدا کرتی ہے، شق الگ ہو جانا، تو ایک کشمکش. اگر تم ڈرتے ہو، کہ سب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس کی ضد سے تم ڈرتے ہو، فَبْعَثُوا تو مقرر کرو حکماً ایک منصف، من اہلہ مرد کے خاندان سے، و حکماً اور ایک منصف ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا اس عورت کے خاندان سے. بہتر ہے کہ یہ ان کے ماں باپ بہن بھائی نہ ہوں. یہ ایک انصاف کرنے والا نیوٹرل آبزرور مرد کے خاندان سے اور عورت کے خاندان سے مقرر کیا جائے. ان یریدا اصلاحا اگر دونوں چاہیں گے صلح کرنا، یوفق اللہ تو موافقت پیدا کرے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان. اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو ان منصفوں کے توسط سے، ان کے واسطے سے، ان کے سبب سے اللہ دونوں میں اصلاح کر دے گا. ان اللہ بے شک اللہ کان علیما خبیرہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ بہت باخبر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا اور عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.